अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। मोहतरम भाइयों, साथियों और बुज़ुर्गों, स्टेज पर मौजूद अमायदीन व कायदीन और मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मस्जिद मुबारक पाक पतन में, इस अल्लाह के घर में, आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। शायद आपके इल्म में ना हो कि जमात में गालिबन मैं पहला फ़र्द था जिसका ताल्लुक़ और राब्ता आज से 35-37 साल पहले मस्जिद मुबारक के साथ जुड़ा था, और फिर गुज़श्ता 3.5 दहाइयाँ मुसलसल आमद व रफ्त रही, और इस मस्जिद की इंतज़ामिया हमेशा ही मोहब्बत पेश करती रही। प्रोग्राम भी चलते रहे, खुतबात जुमातुल मुबारक भी होते रहे, कॉन्फ्रेंसें भी होती रहीं। लेकिन अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, आज जो जामिया अब्दुल्ला बिन मुबारक का यहाँ पे माहौल और मंजर मैंने देखा है, तो इसने मेरे सीने को ठंडा कर दिया है, मेरे दिल को बहार जैसी कैफियत अता कर दी है। और मैं स्टेज पर बैठा मुसलसल दुआ कर रहा था कि अल्लाह रब्बे करीम अपने इस घर को बनाने वाले, इसको सजाने वाले, इसको आबाद करने वाले, इसके लिए तालीम किताब व सुन्नत का इदारा कायम करने वाले, इसके लिए मेहनतें करने वाले, ऐ अल्लाह तू सबको इसका बेहतरीन सिला अता फरमा। और भाई इज़हारुल हक़ और उनकी सारी टीम, ऐ अल्लाह उनकी दुनिया भी बना दे और उनकी आखिरत भी सजा दे। और हमारे भाई इकबाल सरफी साहब माशाअल्लाह, जैसे इजहार भाई ने भी बताया कि तकरीबन 27 वो मराकज़ हैं जहाँ 5 वक्ता नमाज के साथ साथ तालीम किताब व सुन्नत का बाकायदा एहतमाम मौजूद है। अल्लाह इन कोशिशों को, काविशों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए। भाइयों, ये हिंदुस्तान, ये बर्रे सगीर 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमानों का 1000 साला अज़मत का और रिफत का सूरज गुरूब हुआ था, तो शायद आपके इल्म में हो कि जो बहुत बड़ी बड़ी आफतें आई थीं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई थीं, बड़े इम्तिहान और फितने आए थे, उन फितनों और मुसीबतों में, आजमाइशों और कुल्फतों में एक ये था कि बदबख्त अंग्रेज ने ये बात तय कर दी थी, इस बात का फैसला कर दिया था कि अब कुरान की बात
اب سنت مصطفیٰ کی بات 4 دیواریوں کے اندر ہوگی، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر کتاب و سنت کی دعوت کو، کتاب و سنت کی تعلیم کو مسجدوں کے اندر بند کر دیا، مدرسوں کے اندر بند کر دیا۔ پھر یہ گزشتہ 1.25 صدی کی بات ہے، 1.5 صدی کی بات ہے، یہی اللہ کے گھر تھے، یہ مسجد، یہ مدرسے تھے کہ جہاں سے کتاب و سنت کی شعائیں نکلتی تھی اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو منور کرتی تھی۔ آج لگ بھگ 150 سال کے بعد اللہ رب کریم وہ منظر دکھا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں اللہ کی کتاب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اللہ کی زمین پر دوبارہ سے پھر ڈنکا بجنا شروع ہوا ہے۔ کفر کے نظام گرنا شروع ہوئے ہیں، ان کے سسٹم ٹوٹنا شروع ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سوویت یونین بکھر گیا، ٹوٹ گیا، اس کا روبل مٹی میں مل گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ وہ امام بخاری کا دیس، وہ امام مسلم کا دیس، وہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود رحمہم اللہ کے دیس، جن پر زار روس نے قبضہ کر لیا تھا، مسجدوں کو شراب خانے بنا دیا گیا تھا، مدرسوں کو گھوڑوں کے استبل اور سینما گھر بنا دیا گیا تھا۔ اللہ رب کریم نے ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ وہ سارے سسٹم ٹوٹے ہیں۔ آج پھر وسط ایشیا کی وہ ریاستیں قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے گونج رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں۔ اللہ کا دین دوبارہ پھر میدانوں کا، تاج و تخت کا، برے صغیروں کا، برے اعظموں کا اللہ کا دین رخ کر رہا ہے، اور آج دنیا اللہ کے دین اور اس کی دعوت کی پیش رفت سے عالم کفر کے ایوانوں میں لرزے طاری ہے۔ آپ فرانس کو دیکھیے، جرمنی، کینیڈا کو دیکھیے، مغرب کی دنیا کو دیکھیے، یورپین ممالک کو دیکھیے، ان کی رپورٹیں پڑھیے، تجزیے اور تبصرے پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ آج دنیا میں یہ باقاعدہ طور پر بحث جاری ہے کہ جس رفتار سے اسلام کی دعوت بڑھ رہی ہے، آنے والے 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 30 سالوں میں، کوئی کہتے ہیں 20 سال بعد اسلام سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، کوئی 30 سال کی بات کرتے ہیں، کوئی 40 سال کی بات کرتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں پاک پتن کے بھائیوں، آپ کو رب تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ کام کیجئے، آپ آگے بڑھیے، آپ پرعزم ہو جائیے، آپ کتاب و سنت کے حاملین میں، داعیان میں کردار ادا کرنے والے بنیے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ 15ویں صدی ختم نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے پہلے مشرق و مغرب میں اسلام انشاءاللہ سب سے بڑی قوت بن چکا ہوگا۔ یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے۔ آج امریکہ کہاں ہے؟ ویسے گیدڑ بھبکیاں لگانے کے لیے بڑے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے سورۃ الحشر میں یہ فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تم ان کے جوڑ توڑتے ہو اور ان کے انگ انگ کو زخمی کرتے ہو، یہ میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، پھر یہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے کے اور لڑنے اور ٹکرانے کے اور سینہ تان کے بڑھ جانے کے قابل نہیں رہتے، پھر یہ دیواروں کی اور سے تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تمہارے خلاف خباستیں کرتے ہیں، تخریب کاریاں کرتے ہیں، اپنے ایجنٹ خریدتے ہیں، باقاعدہ سرمایہ لگاتے ہیں، ہمدردیاں خریدتے ہیں، ذہن اور سوچیں خریدتے ہیں۔ یہ دیواروں کی اوٹ میں
بیٹھ کے یہ سازشیں تو کر سکتے ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ سینکڑوں ہزاروں کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، نہ امریکی نہ ان کے اتحادی آج ہمارے خلاف برسرے میدان لڑنے کے قابل نہیں رہے ہیں. اللہ رب کریم نے ان کی ساری صلاحیتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، مٹی میں ملا دی ہے، بھاگ گئے ہیں میدان چھوڑ کے. پاکستان بدقسمتی سے ابھی 25 سال کا تھا، 25 سال کا، جب سازشیوں نے سازش کی تھی، خبیثوں نے خباثت کی تھی، شیطانوں نے شیطانیت کی تھی، طاغوتوں نے طغیانی کی تھی اور حرکتیں اور تخریب کاریاں کی تھی، اور اللہ کی زمین پر سب سے بڑی اسلامی ریاست کو دو لفت کر دیا تھا. 50 سال ہوئے، 50 سال میں، نصف صدی میں اللہ رب کریم نے پاکستان کو دو لخت کرنے والے جتنے کردار تھے، ایک ایک کر کے ان سارے کرداروں کو نشانہ عبرت بنا دیا ہے. کوئی کردار آج سلامت نہیں ہے، ہر کردار کو بدترین انجام سے دوچار کر دیا. اور نصف صدی بعد آج وہی ہمارا مشرقی پاکستان ہے. پچھلے ہفتوں میں ہمارے بزرگوں کا ایک نمائندہ قافلہ جو بنگلہ دیش پہنچا، واللہ ہمارے سینے ٹھنڈے ہوئے جب ہر پروگرام میں نعرے لگ رہے تھے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. آج میں پوچھتا ہوں، آج میں سوال کرتا ہوں، بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے آج سے 3 سال پہلے یہ بکواس کرنے والے نریندر مودی سے جو کہتا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنانے میں ہم نے بھی اپنی رت بہائی تھی، ہماری بختی بہنی نے بھی پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا تھا، آج پاکستان سے بنگلہ دیش کا لا الہ الا اللہ کا رشتہ تو قائم ہو گیا. نریندر مودی آج تو کہاں ہے؟ تیری بختی بہنی کہاں ہے؟ تیری حسینہ واجد کہاں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب ان خبیثوں پلیتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور بنگلہ دیش کو لا الہ الا اللہ کا بنگلہ دیش بنا دیا ہے. میرے محترم بھائیوں، میں بدلتے ہوئے حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو ان حالات کو دیکھیں، کوئی سننے والے کان ہوں تو اللہ کی نصرت کے ان معجزوں کو سنیں، کوئی سمجھنے والے دل دماغ ہوں تو ان حقائق کو اپنے سینوں میں جگہ دیں کہ آج کے ہمارے دور میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری جوانیوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ رب کریم کفر کو، شرک کو، گمراہی کو، الحاد کو، شیطانیت کو اللہ رب کریم کیسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے اور اپنے بندوں کو کیسے عزت اور عظمت اور رفعت عطا فرما رہا ہے. یہاں بڑی تعداد میں علماء موجود ہیں، کالجز کے اساتذہ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ مجھے میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ کو شاید شام کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یہ شام وہ ہے کہ صلیبی جنگوں کے بعد جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قیادت میں 7ویں ہجری میں صلیبیوں کے خلاف لڑی گئی تھی. صلیبی جنگوں کے بعد گزشتہ 7 صدیاں گزر گئی، 700 سال گزر گئے. یہ ملک شام ہمیشہ 700 سال سے فتنوں، سازشوں، عالمی ساہوکاروں کی تخریب کاریوں اور بدماشیوں کا گڑھ اور مرکز بنا ہوا تھا. کبھی کوئی اس پہ ہلہ بولتا، کبھی کوئی اس پہ وار کرتا، کبھی کوئی یلغار کرتا، کبھی کسی کا سسٹم آ جاتا. یہ 700 سال سے شام کا ملک
یہ خطہ یہ اسی جناب کشمکش میں مبتلا تھا، جنگوں کا یہ ماحول بنا ہوا تھا، فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکتی رہتی تھی، اور خون مسرم ہر دور میں اس خطے میں بہتا رہتا تھا۔ 700 سالوں کی بات نہیں، دہائیوں یا سالوں کی بات نہیں، صدیوں کی بات کر رہا ہوں میرے پاک پتن کے بھائیوں۔ کیا ہمارا دور اللہ کے ہاں مبارکباد کے لائق نہیں ہے کہ 700 سال کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ جامع مسجد اموی جس کا ایک مینار، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دمشق کا شہر ہوگا، مشرقی کنارہ ہوگا، سفید مینار ہوگا، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، مہدی علیہ السلام دجال کے مقابلے میں مجاہدین کی صف بندی کر رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پہ رب تعالیٰ اپنے مجاہد بندوں کی مدد کے لیے، اپنے دین کی نصرت کے لیے آسمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے دمشق کے شہر میں، اور سفید مینار ہوگا، مشرقی کنارہ ہوگا۔ جاؤ گوگل نکال کے دیکھو اور مشرقی کنارہ سرچ کرو، سفید مینار تلاش کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ یہ جامع مسجد اموی جو صدیوں پہلے بنو امیہ کے دور میں بنو امیہ کے خلفاء نے تعمیر کی تھی، یہ سفید مینار اس مسجد کا مینار ہے جس کے بارے میں 1450 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر نے اپنی صادق و مصدوق زبان میں اس بات کی پیش گوئی کی تھی کہ اس مینار پہ آسمان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب وہ نازل ہوں گے تو فرمایا ان کی کیفیت یہ ہوگی، وہ مینار سے نیچے تشریف لائیں گے، ان کے جسم سے، ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی وہ حمام سے، غسل خانے سے تازہ دم غسل کر کے نکلے ہیں۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت ہوگی۔ یہ وہی جامع مسجد اموی ہے۔ گزشتہ 50 سال ہو گئے، 50 سال سے بھی زائد ہو گئے، اس مسجد کو تالے لگے ہوئے تھے۔ اس جیسی شام میں ہزاروں مسجدیں تھی، نہ اللہ اکبر کی صدائیں تھی، نہ نمازیں تھی، نہ قیام تھا، نہ رکوع تھا، نہ سجدہ تھا۔ پاک پتن کے بھائیوں، کیا ہم سعادت مند نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ آج ہماری زندگیوں میں اللہ رب کریم نے یہ وقت دکھایا؟ صدیوں تک مسلمان اس وقت کو ترستے ترستے قبروں میں چلے گئے، آج ہم زندہ ہیں۔ اس جامع مسجد اموی کے تالے ٹوٹ گئے، مسجد کھل گئی، سپیکران ہو گئے، اس جیسی ہزاروں مسجدیں وہ جناب اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی، نمازیں قائم ہوئی، اور پورا ملک شام آج اللہ کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ وہ اسلام کی، ایمان کی اور لا الہ الا اللہ کی جگیر بن گیا۔ امریکہ موجود ہے، روس موجود ہے، برطانیہ، فرانس موجود ہے، یورپی یونین کے 32 ممالک موجود ہیں، نیٹو کے جناب 35 ملک موجود ہیں، سب کچھ ہے، ساری دنیا کی طاقتیں ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں تو دنیا والے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تختے کے تختے رہ جاتے ہیں، کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کے قانون نافذ ہو جایا کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ابھی پچھلے مہینے میں آپ نے کیا دیکھا؟ یہ غزہ، یہ ارض فلسطین، آپ کے علم میں کہ گزشتہ 78 سال سے یہاں ایک فتنے کی کیفیت،
اسرائیل کی حرام ریاست جب سے مارز وجود میں آئی، امریکہ نے، یو این نے اس کی پشت پناہی کی، ساری دنیا کا کفر اور باطل اس کی پشت میں کھڑا ہو گیا، اور ایک خطرناک خنجر امت مسلمہ کے سینے میں گھونپ دیا گیا، مشرق وسطیٰ کو اس نے معطل کر دیا گیا، اور مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک جو ہے ان کو شکست اور ریت سے دوچار کر دیا گیا۔ 78 سال گزر گئے، اسرائیل یہ سمجھتا تھا اب دنیا میں میرا مقابلہ کرنے والے نہ عربوں کے ملک ہے، نہ OIC ہے، نہ عرب لیگ ہے، نہ 60 مسلمانوں کے ملک، نہ 80 سے 90 لاکھ ان کی آپس میں لڑتی بھیڑتی ایک دوسرے سے ٹکراتی فوجیں، اور نہ 2 عرب مسلمان، یہ اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں سب سے بڑی سپر طاقت ہوں، امریکہ بھی میرا دم چھلا ہے، دنیا میں معاشی سسٹم میرا چلتا ہے، اور ورلڈ بینک بھی میرے ہاتھ میں، IMF بھی میرے کنٹرول میں، یونیسیف، یونیسکو اور یہ سارے بدماش ادارے یہ میرے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ اب کوئی میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا کرم ہوا، یہ تو اس کا فضل ہوا، یہ تو اس کی توفیق ہے کہ ساتھیوں بھائیوں پھر فلسطینی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ہم نے گزشتہ 15 سال میں 40,000 نوجوان تیار کیے تھے، 40,000 نوجوان تیار کیے تھے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے، اسرائیل کی بربادی کے لیے، شہادتوں کو پیش کرنے کے لیے، مارکے کے میدانوں کو سجانے کے لیے 40,000 نوجوان تیار کیے، اور ابھی صرف 1,000 میدان میں اتارے تھے۔ 15 مہینے گزرے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کو شہادتیں تو پیش کرنا پڑی ہیں، ان کو قربانیاں تو دینا پڑی ہیں، لیکن آج جب رزلٹ آیا ہے تو مسلمانوں بھائیوں، ایمان والوں، قرآن والوں، اسوہ محمدی والوں، امت مسلمہ کے ساتھیوں بھائیوں، میری عزت ماں بہنوں، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب نتیجہ 15 ماہ کے بعد آیا ہے تو ساری دنیا یہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ جناب اسرائیل بھی ہار گیا، اس کے معاون و مددگار ہار گئے، ان کی ٹیکنالوجی ہار گئی، ان کے جنگی طیارے ہار گئے، ان کی گولی اور بارود کی بارش ہار گئی، ان کی بدماشی اور فرعونیت ہار گئی۔ اسلام جیت گیا ہے، اہل اسلام جیت گئے ہیں، غزہ کے مسلمان جیت گئے ہیں۔ کمزوروں کو اللہ نے طاقتوروں کے مقابلے میں فتح اور کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اسرائیل کا آرمی چیف استعفیٰ دے کے بھاگ گیا ہے، اسرائیل کے وزیر ریزائن کر رہے ہیں، اور 15 لاکھ اسرائیلی اب اسرائیل کو چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ 5-6 ہزار اسرائیلی فوجی جہنم رسید ہوئے، اور یہ نئے آرمی چیف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے 6,000 فوجی اس جنگ میں کام آئے ہیں، 15,000 فوجی ہمارے اس جنگ میں اپاہج ہوئے ہیں، اربوں خربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ایمان والو تم بس ان کے مقابلے میں مارکے کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، آگے بڑھو، ٹکرا جاؤ، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ، ان کو رسوا کر دے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ نتائج جب پیش کرے گا، نتائج جب رزلٹ جب آئیں گے، اللہ مومنوں کے سینوں کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ الحمدللہ۔ تو یہ تازہ ترین،
تو میں نے آپ کے سامنے مشرق کی بھی باتیں کی، مغرب کی بھی باتیں کی، شمال کی بھی باتیں کی، جنوب کی بھی باتیں کی، اور 5 دلائل دے کے میں نے یہ عرض کیا جب ہم شعور میں آئے۔ یہ 1980 سے میں نے بات کو شروع کیا ہے۔ روس آیا، پھر امریکہ آیا، پھر ہندوستان نے بھی خباثت کی، پھر اسرائیل نے بدماشی بھی کی، لیکن اللہ رب کریم نے بھائیو ان گزشتہ 40-45 سالوں میں ہر مرحلے پر یا ہمیں شہادتوں کی نعمتیں عطا فرمائی، یا ہمیں نصرتیں، کامیابیاں، کامرانیاں اور فتوحات عطا فرمائی۔ اور اب مارکے کا مرکز اور مستقبل کی پلاننگ، جنگوں کا مرکز میرا اور آپ کا پاکستان بن چکا ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی کاروائی ہوتی ہے، کبھی بسوں سے اتار کے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، کبھی چوکوں اور چراہوں میں، کبھی کہیں پہ 1001 طریقے دشمن نے اختیار کیے ہیں پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کرنے کے 1001 طریقے اختیار کیے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اس امتحان میں، ٹیسٹ میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں آپسی لڑائیوں کو ختم کرنا ہوگا، نفرتوں کے ماحول کو سمیٹنا ہوگا، محبت کی فراوانی، اخوت کی جہانگیری، یہ نظام لانا ہوگا۔ اپنوں کے لیے بریشم سے زیادہ نرم اور دشمنوں کے لیے فولاد بن کے کھڑے ہونا ہوگا۔ حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو معرکہ شروع ہوا ہے، جس کا میدان پاکستان کے گلی کوچے بھی ہے، شہر دیہات بھی ہے، اس کا سوشل میڈیا بھی ہے، اس کے تعلیمی ادارے بھی ہے، اس کی معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اس کی پارلیمنٹ اور اسمبلیاں بھی ہے، اس کے جناب عدالتی نظام بھی ہے، اس کے معاشی نظام بھی ہے، اس کی ہماری نسلیں بھی ہے، ہمارے بڑے بھی ہے، چھوٹے بھی ہے، ایک ایک فرد اس کا ٹارگٹ ہے۔ اگر یہ جنگ جیتنے میں ہم کامیاب ہو گئے، اور یہ جنگ جیتی جائے گی نظریے کی طاقت سے، عقیدے کی طاقت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ سب سے زیادہ وزنی یہ وہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کی طاقت اور قوت سے ہمیں یہ جنگ لڑنا بھی ہے، اور اس جنگ کو انشاءاللہ جیتنا بھی ہے۔ آج سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ استاذ کا کردار ادا کر رہا ہے، نسلوں کو ٹیچ کر رہا ہے، ان کو پڑھا رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، اور دلوں سے خوف خدا ختم کر رہا ہے، آنکھوں سے شرم و حیا ختم کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، اور اس شعور کی آگاہی کی تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھائیوں، آج عصری تعلیمی ادارے، آج ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے، یہاں پہ بڑے بڑے ملک بھی ہیں، بڑے بڑے بین الاقوامی ادارے بھی ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر کی یعنی مد میں وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ فنڈنگ کر رہے ہیں، باقاعدہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ پاکستانیوں کو وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سائنسدان بنے، زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بنے، زیادہ سے زیادہ انجینئر بنے۔ نہیں، اللہ کی قسم، ان کو ہماری ترقی سے ہرگز سروکار نہیں ہے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، وہ یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ تعلیم کے کور میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اوریانی لانا چاہتے ہیں، اختلاط مرد و زن لانا چاہتے ہیں، دلوں سے اللہ کا خوف اور نگاہوں سے شرم و حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے معاشرے کو
بے حیائی کا منبع بنانا چاہتے ہیں۔ بھائیو، جن معاشروں میں حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم کے جنازے نکل جاتے ہیں، اپنے بیگانے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ معاشرے زوال اور پستی کی گہری کھائیوں میں گر جاتے ہیں۔ ان کے بہت خوفناک ایجنڈے ہیں جن میں بے حیائی بڑھ جائے، عریانی فحاشی بڑھ جائے، ایسے ہاتھ دشمن کے مقابلے میں تلواریں تھامنے کے قابل نہیں رہتے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر۔ آج ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا نظام عدالت، ہمارا نظام معیشت، ہمارا نظام سیاست، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نوکر پیدا کر رہے ہیں، یہ غلام پیدا کر رہے ہیں، یہ جی حضور یہ پیدا کر رہے ہیں، یہ سر یہ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اگر دستور پاکستان کی روشنی میں کہ دستور میں یہ بات لکھی کہ قرآن و سنت پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین قانون ہوگا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں یہاں نہ کوئی قانون نافذ ہوگا، نہ کوئی قانون منظور ہوگا، اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں بھائیو، آج سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں جو دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی ایک معیار رکھتے ہوں، ایک حیثیت رکھتے ہوں، ایک حقیقت رکھتے ہوں، دین اور دنیا کو یکجا لے کے چلنے کا ملکہ رکھتے ہوں، اللہ کے قرآن کی اس آیت کا مظہر ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی فوز و فلاح پانے والے لوگ، آج ایسے لوگوں کی قیادت کی ضرورت ہے۔ ایسی ہی قیادت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تیار کی تھی، اور 23 سال کی نبوت کی زندگی اور 10 سالہ مدینہ منورہ کی اسلامی فلاحی معاشرے کی زندگی، اس خاص طور پہ 10 سالہ زندگی میں ایسے لوگ تیار ہوئے تھے جو صرف مصلی پر نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، وہ جہاں بانی اور جہاں گیری کی بھی مکمل استعداد رکھتے تھے۔ وہ لشکروں کے کمانڈر بنتے تو بر اعظموں کو الٹ رکھ دیتے تھے، وہ بڑی بڑی سپر پاوروں کو کی کایا پلٹ دیتے تھے۔ انہوں نے رومن امپائر کو بھی، پرشین امپائر کو بھی کلمہ پڑھا دیا تھا، اللہ کی زمین کو کفر اور شرک اور لادینیت اور الحاد کے ہر وجود سے انہوں نے پاک کر دیا تھا۔ آج بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے۔ یہ جامعہ عبداللہ بن مبارک، یہاں سے بخاری پڑھ کے جانے والے ہمارے بھائی اور بیٹے اور اس جیسے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، میں ان کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنا ویژن وسیع کریں، اپنے ظرف کو وسیع کریں، اپنا ٹارگٹ بہت وسعت والا رکھیں۔ ہمارا دین یونیورسل دین ہے، عالمگیر دین ہے، نوع انسانیت کے لیے دین ہے۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، اے بنی نوع انسان، میں تم سب کے لیے اللہ کا پیغمبر اور رسول بن کے آیا ہوں۔ تو ہمارا قرآن بھی یونیورسل، ہمارے پیغمبر بھی عالمگیر، ہمارا دین بھی عالمگیر۔ آج ضرورت ہے عالمگیر سوچ بنانے کی اور عالمگیر سطح پہ اللہ کے دین کے لیے کردار ادا کرنے کی۔ فرقوں کی لعنت سے ہمیں نکلنا ہے،
तकलीद के बंधन से हमें निकलना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 अरब इंसानी आबादी का कलमा है। भाइयों, अगर इस 2 अरब इंसानी आबादी को हम इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम को समझा देते हैं, कलमे के साथ खड़ा कर देते हैं, इनके अंदर ईमान और गैरत की हरारत और जूझ जगा देते हैं, मैं यकीन से कहता हूं हर चौथा फर्द इस वक्त दुनिया के नक्शे पे, दुनिया के तख्त पे कलमा पढ़ने वाला है। बस इनको इनकी डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत है, इन पे रंग चढ़ाने की जरूरत है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, कुरान का रंग इन पे चढ़ाने की जरूरत है। सुन्नत मुस्तफा और उसवाए मुहम्मदी का रंग चढ़ाने की जरूरत है। इसका आगाज हमें अपने आप से, अपने घर से, अपने दायरे से, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, आगाह हो जाओ, तुम में से हर शख्स निगरान है और हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। तो ये काम हमें करना है। पाकिस्तान आज के दौर में वो किरदार अदा कर सकता है जो 1400 साल पहले मदीना तैयबा ने अदा किया था, बशर्त ये कि वो सोच जो सहाबा इकराम वाली, खैरुल कुरून वाली, वो हम खड़ी करने में कामयाब हो जाए। भाइयों, जमूद टूट रहा है, तासुब अपनी मौत आप मर रहा है, किताब और सुन्नत की दावत की तरफ अल्लाह की मखलूक लपक रही है। उनको हक चाहिए, उनको सच चाहिए, उनको दलील चाहिए, उनको बुरहान चाहिए। कोई मायूसी नहीं, कोई नाउमीदी नहीं, बस जिद्दोजहद की जरूरत है, बस कुछ करने की जरूरत है। हर फर्द को फर्द नहीं, तहरीक बनने की जरूरत है, दावत बनने की जरूरत है, अल्लाह के दीन का नुमाइंदा और वारिस बनने की जरूरत है, बेलौसपन इख्तियार करने की जरूरत है, मुखलिसाना जिद्दोजहद की जरूरत है, टकों की खातिर नहीं, आखिरत की कामयाबी की खातिर मैदानों में खड़े होने की जरूरत है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे, इंतहाई जल्द देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह नजरिए की ताकत से जैसे हमारे गिरदो पेश में तब्दीलियां वाक़ई हुई है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे और आप अनकरीब देखेंगे कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और कश्मीर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगा, पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगा। और जिस दिन कश्मीर और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बन गया, ये नरेंद्र मोदी जालिम है, कातिल है, फासिक है, फाजिर है, गासिब है, ये अल्लाह की जमीन है। इन्नल अर्द लिल्लाह इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जमीन भी अल्लाह की, हुक्म भी उसका, कंट्रोल भी उसका, कानून भी उसका, निजाम भी उसका। ये सब गासिब और कातिल और गासिब है, ये सब के सब अल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह तबारक तआला जब अल्लाह के बंदे खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह कश्मीर और पाकिस्तान आप ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बना दे, सारा हिंदुस्तान अल्लाह प्लेट में रख के आपको इंशाअल्लाह पेश कर देगा। सोमनाथों के बुत टूटेंगे और पूरा बुत कदाए हिंद एक मर्तबा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नकारों से गूंजेगा। तो इसके लिए भाइयों हमें तैयार होना है। मैं आखिर में फिर मुबारकबाद पेश करता हूं अपने भाइयों को, साथियों को, असातिज़ा इकराम को और वालिदैन को और इकबाल भाई और इनकी टीम को, तशरीफ लाने वाले सारे भाइयों को, मुआमिनीन को और मददगारों को, सब के सब को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा भी कहता हूं। आज के इस कामयाब प्रोग्राम की मैं इसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया भी बना दे और आखिरत भी सजा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।